अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार मोहब्बत और इश्क, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाज़रीन, ये जो बहुत से मराहिल हमने देखे हैं जिसमें इंसान ज़हनी तौर पे मफलूज होकर रह जाता है, बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत से स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहली चीज़ जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है वो ये है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करना। और इसीलिए दुआ की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, जहाँ हम इस बात का इजहार करते हैं कि मेरे रब, मैं कुछ भी नहीं हूँ और तू ही मेरे तमाम मामलात को समेट सकता है। फिर आप देखें कि तौबा के बारे में और इसी तरह गुनाहों के बारे में और नाफरमानी के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, कुरान और हदीस से हमें क्या पता चलता है और हमने ख़ुद से कहानियाँ बनाई हुई हैं, मेरा ख़्याल ऐसे नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है, मामलात हमारे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हमारा नफ्स जहाँ जहाँ कमज़ोर होता है, शैतान उस पर हावी आना शुरू हो जाता है और हमें ऐसे रास्ते पे लेके चला जाता है कि कोई भी इंसान देख के सोचे ये मैंने फ़ैसले किए थे, ये मैंने मामलात किए थे, ये कैसे मैंने कर लिया। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े तौर पे कुरान पाक में और अहादीस के ज़रिए हमें बता दिया, यहाँ तक तुम्हारी हद है, इससे आगे गए तो उसकी ये सज़ा है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। और हमने इस पे भी बहुत डिटेल में बात की। फिर ये कि अल्लाह की मोहब्बत अगर ना हो और इंसान की ज़िंदगी में शिर्क आ जाए तो इंसान फिर मोहब्बतों के सही मेयार पे अपने आप को नहीं परख पाता। हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की समझ रखना, अल्लाह ने जो मखलूक पैदा किया, ये सिस्टम पैदा किया, उसको भी जानने की और देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तालिब होगा और वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। बहुत अहम बात है, यानी इस्लाम अल्लाह ताला के सामने झुक जाना, अल्लाह ताला के सामने इज्ज़ो इंकिसारी के साथ फरियाद करना, अल्लाह के पूरे सिस्टम को मानना। और आप देखें कि इबादत की यही रूह है कि हम में से हर शख्स ये सोचे कि मेरी इबादत इस दर्जे की होनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूं अल्लाह की मोहब्बत में करूं, मैं जो भी काम करूं अल्लाह के आगे झुकाव के साथ करूं। और जो इंसान इबादत की इस नौयत को समझ लेता है तो उसके साथ उसके बहुत से फ़ायदे उसे हासिल होते हैं। दुनिया में कामयाबी मिले या ना मिले वो उस पर भी राज़ी होता है। लोगों को देखकर, तालीम हासिल करके, मटीरियल गेंस के साथ उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि भाई मैं तो इसी से इम्प्रेस हो जाऊं और अल्लाह ताला के या दीन के मामलात जो हैं उनको अपने घर तक या अपनी ज़ात तक महदूद रखूं, बल्कि वो पूरे अल्लाह के कानून को नाफिज करने के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। एक हदीस में आता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, अज़मत मेरा अज़ार है और किब्रियाई मेरी चादर, इनमें से जो किसी एक चीज़ के लिए भी कोई मुझसे झगड़ेगा मैं इसे अज़ाब दूंगा। ये अगर हदीस हमें समझ आ जाए तो प्यार मोहब्बत और इश्क के मामलात को भी हम समझना शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। और अगर हम उस मकसद से हटना शुरू कर देते हैं, हम अपनी डोमेन से, अपनी हद से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत से मसाइल में घिरना शुरू हो जाते हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 में इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदों को बता दिया, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी के साथ चलते हैं और जब उनसे कोई जाहिल बात करते हैं तो वो उनको सलाम कह देते हैं। यानी बंदा खुदा जो है वो हर मोहब्बत, उस मोहब्बत को मानता है और हर उस रास्ते पे चलने की कोशिश करता है जो उसे उसके रब के रास्ते पे ले जाए, उसको रहमान का बंदा बनाए। इसीलिए जैसे हम ट्रैफिक के सिग्नल पर बहुत सी लाइट्स देखते हैं, लाल बत्ती देखी तो रुक जाते हैं, नहीं रुके तो बहुत से मसाइल होंगे। सब्ज़ बत्ती देखते हैं तो आराम से रिलैक्स होकर गुजर जाते हैं और पीली बत्ती देखें तो सोचते हैं कि चल रहे हैं तो रुकने की ज़रूरत है, रुक रहे हैं तो चलने की ज़रूरत है। तो यही बत्तियां हमारी अपनी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए, यही कवानीन हमारी ज़िंदगी में भी होने चाहिए। कहाँ पर मुझे रुकना है, रेड लाइट, कहाँ पर मुझे चले जाना है, ग्रीन लाइट, और कहाँ पर कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है। लेकिन क्या किया जाए इस कमबख्त मोहब्बत का,
جو ہمیں خیالات دیتی ہے، اور ایسے خیالات دیتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں ان سوچوں کا کیا کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو ریکور کرواؤں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ایسی خواہشات آتی ہیں کہ وہ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، ایک سے دوسرے شخص سے بات کرتے رہتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کوئی ہے ایسا شخص جو کہ میرے ان تمام چیزوں کا علاج کر سکے، میرے اس دکھی دل کی فریاد سن سکے اور مجھے بتا سکے کہ میں اللہ کا عبد کیسے بن سکتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں اس کے لیے ایک نیا مائنڈ سیٹ چاہیے ہے، ایک نئی سوچ چاہیے ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد رکھیے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو مرض پیدا کیا اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمت نہ ہارو، نہ رنج کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پیار محبت کے معاملات اگر ہم اس کی درستگی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قوت بھی ہو، وہ معیار بھی ہمارے پاس درست ہو، تو بہت آسان سا فارمولہ ہے، اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات اب اس کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور کسی حرام چیز کی محبت، یہ وہ کمبینیشن ہے جو کہ ایک مومن کے ایمان والے شخص کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اللہ کی محبت کے پیچھے جائے گا تو اس کو حرام محبتوں سے ہٹنا پڑے گا۔ یہاں پہ ناظرین ایک بہت بڑا چیلنج بھی آ جاتا ہے۔ جو محبتیں ہمارے ارد گرد ہیں وہ ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت وہ غیب کے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو دیکھے بغیر ہماری چاہت اس کے لیے ہو، اس کو دیکھے بغیر ہم بہت سے اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور اس کے آگے جھکیں اور صرف اسی سے دعا کریں، اسی سے اپنا تعلق مضبوط کریں، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری جو ایسی محبتیں ہیں، لوگ بتوں کی محبت کر رہے ہیں، لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو قابو نہیں پاتے اور کیسی کیسی پرورژنز میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں صاحب بصیرت بننا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے مکروہ محبتوں سے نکل کر ایسے درجات پہ جانا ہے، ایسے لیول پہ جانا ہے اور ایسی قوت اپنے اندر لانی ہے جو مجھے یہ چیزیں نہیں دے پاتی۔ اور بہت آسان فارمولہ ایک مسلمان کی زندگی میں سلسلے میں ہوتا ہے، جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہم کہہ رہے ہیں، میرے رب میری زندگی میں تیری محبت، تیری عظمت، تیرا خوف اور تیرے لیے تیری جو رجا ہے وہ ایسے یونیک انداز سے، منفرد انداز سے میری زندگی میں موجود ہے۔ میرا توکل، میری انابت، میری رغبت، میری رحبت، ہر چیز جو ہے وہ میرے رب تیرے لیے ہے۔ اور جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ ایسی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے، ایسی محبت اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے، اپنی ساری خواہشات، ساری سوچ، سارے اعمال کو اللہ کے آگے جو کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو جب کلمہ نصیب ہو جائے پوری زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زندگی بھی اس کی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا حصول بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ، اس کو یاد رکھنا اور کلمے کے کنیکشن کو پیار محبت کے معاملات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقت ہوا ہے ہماری مہمان سے ملاقات کا۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ساجدہ جمیل صاحبہ نے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں حفظ ڈپارٹمنٹ، اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام سے محبت کی ہم بات نہ کریں، اور ماشاءاللہ آپ کیونکہ ڈیل ہی قرآن کے ساتھ تھرو آؤٹ کرتی ہیں اور اللہ کا کلام لوگوں کے دلوں میں جو جا رہا ہے آپ اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، وہ حفظ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ آپ کے، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن کی محبت کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جو ہے بیسیکلی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیں تو حدیث ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 122، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے،
تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ رسی کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی رسی۔ تو قرآن جو ہے در حقیقت وہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا کتاب ہے۔ تو اسی کے حوالے سے الحمدللہ ہماری اسلامک یونیورسٹی نے اس کا ابتدا کیا اور مجھے اس کی ذمہ داری دی، اور اس کی جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولز ہیں جو میں نے خود ہی مرتب کیے ہیں یونیورسٹی کی طالبات کے لیے، اور ایک جو ہے وہ ہم اوپن باقی فیمیلز کے لیے بھی پنڈی اسلام آباد کے جو اچھا آگے میں اس سے آپ جاننا چاہوں گی کہ قرآن کیسے ہمارا تزکیہ کرتا ہے؟ قرآن بیسیکلی وہی تو ہمارے اندر ایک ریولیوشن لے کے آتا ہے، ایک انسان کو اس کے مقصد بتاتا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تو وہی یا ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے اگینسٹ حجت ہوگا، تو وہ ہماری تزکیہ کرتا ہے۔ اور اسی میں ہم اگر دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ جو ہے جیسے سب کو پتہ ہے اس روایت کا کہ حضرت عمر جا رہے تھے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور راستے میں اپنی بہن کے گھر سے جب رکے آواز آئی ہے تلاوت قرآن پاک کی تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اندر گئے ہیں، انہوں نے مارا ہے ایسا۔ تو یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے شدید غصے والے بہادر شخص کی تزکیہ ہوئی، آج کے دور میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کی جو طالبات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چینج آ رہا ہے۔ وہ جس وقت ہمارے پاس آتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اسے سمجھتی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ وہ رو رو کے اللہ سے دعا بھی کرتی ہیں اور ہمارے شکر گزار بھی ہوتی ہیں کہ اچھا یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ لوگ عام ہم جب جنرل پبلک کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو فوکس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سیکھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم جنرل باہر جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں ہمیں کیوں قرآن سے اٹیچ ہوتے نظر نہیں آتے؟ ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں، بیسیکلی میرے اپنے 3 بچے قرآن کے حافظ ہیں الحمدللہ، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، قرآن انہوں نے حفظ کیا، تو میرا تھوڑا سا تعلق بھی ہے۔ مجھے سسٹم سے شروع سے شکوہ یہ ہے کہ ہمارا جو حفظ کا جو سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا وہ چیز نہیں پائی جاتی جو کہ ایک حافظ قرآن کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کمی کی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ادارے میں اس کمی کو ختم کیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جس وقت ہم قرآن حفظ کرواتے ہیں ہمارا فوکس صرف حفظ پہ ہوتا ہے، اسے دہرانے کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک طوطے کو آپ بات کرنا سکھاتے ہیں، اس طرح ہم چھوٹے معصوم بچوں کو صرف رٹا کرواتے ہیں، پھر نفل پڑھاتے ہیں۔ لیکن عام جو ہے عام بچے جو ہیں جیسے بچپن میں بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انہوں نے ناظرہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جیسے آمین ہوتی ہے تو بچے وہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہاں پہ کیا والدین سٹیپس لے سکتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ سٹرونگ رہے؟ سب سے پہلا سٹیپ جو لینا ہے نا وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی یا عربک نہیں آتی، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ٹرانسلیٹر ڈھونڈیں گے جو آپ کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے دے گا۔ قرآن کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اسے مقدس کتاب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اس کی تلاوت کریں، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہم بین مسلم ہمارا مقصد پورا ہے۔ اچھا ہمارا یوتھ جو ہے جب ہم اس سے بات کرنا شروع کریں اور ہم اس کو کہیں کہ آؤ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، تو وہ کئی بچے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور بک پڑھیں، اور وی آر ویری اٹیچ ٹو بک ریڈنگ، تو ہم کتابوں پہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت جو ہے اس کے اوپر کیسے قابو پایا جائے کہ ہم کلام اللہ کے ساتھ ایک بہترین تعلق پیدا کر سکیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اپنے ساتھ ایک تعلق پیدا کروائے، اپنی محبت ہمارے دل میں اتارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے قرآن ناظرہ جو ہم پڑھاتے ہیں نا بچے کو، ابتدا سے ہم اسے لفظی ترجمہ اس کا سکھائیں، بامحاورہ ترجمہ سکھائیں، تاکہ بچے کو سمجھ آنا شروع ہو اور وہ ربط کرنا شروع کرے، اور اس کے بعد اس کے دماغ کی سیلز کھلیں گے، اس کا برین کھلے گا اور وہ سوچے گا۔ جب وہ سوچے گا تو اس کے مزید اس کے اندر ٹھیک ہے۔ مجھے یہاں سے آپ کا بہت امپورٹنٹ نقطہ سمجھ آیا کہ بچے کیونکہ ایبسنٹ مائنڈیڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک اور لینگویج سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کے ماں باپ ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، وہ تو ترجمے کی طرف آ جائیں آہستہ آہستہ اور ان کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔
لیکن ہمارے ابھی بھی بہت سے ہمیں ایسے بچے نظر آتے ہیں جنہوں نے شاید کبھی قرآن پاک کھولا تھا اور پڑھا تھا، نہ وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، نہ وہ قیام اللیل کے لیے جاتے ہیں، نہ ادروائز وہ ایسے حلقاز میں جاتے ہیں جہاں پہ قرآن کا پڑھا جا رہا، ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں اور کسی لیول پہ قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اٹیچ نہیں ہوتے. ان کو کیسے اٹیچ کیا جائے؟ کیسے وہ بچہ جو آنا ہی نہیں چاہ رہا، جو سننا ہی نہیں چاہ رہا، اس کو کیسے قرآن پاک کی طرف لایا جائے؟ اچھا، اس کے لیے اب تو چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو انہیں فزیکل ایجوکیشن دے کے تو وہ قرآن سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، اس کا گرامر سکھاتے ہیں. یہ تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پیرنٹس جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آئیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دعا کیا کریں. اسپیشلی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. سحری افطاری میں اپنے بچوں کے لیے وہ ضرور دعا کریں. ماں باپ کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. وہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دل قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا جو ہے نا ان کے دلوں میں جب تک وہ اجاگر نہیں ہوگی. اور وہ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خود قرآن کو کھولیں، خود پڑھیں. مجھے آج بھی میرے والد صاحب کی تلاوت یاد آتی ہے، اور میں چھوٹی سی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن ان کی وہ ٹون، ان کا وہ سٹائل، ان کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. بالکل. میں آپ سے ساجدہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ بہت سارے حفظ کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل بھی کرتی ہیں، تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سے بچے حفظ کر چکے ہوتے ہیں، حافظ قرآن موجود ہوتے ہیں، ان کی بہت عزت بھی ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر قرآن ہے، لیکن ان کے جو اعمال ہیں نا وہ قرآن کے مطابق نظر نہیں آتے. وہ کئی دفعہ لڑتے بھی نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بولتے بھی نظر آ رہے ہیں. ایسے بھی حافظ قرآن کبھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ سچویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ اچھا، بیسیکلی یہی وہی اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں ترجمہ نہیں سکھاتے نا. ترجمہ جب وہ نہیں پڑھتے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کے دل میں اترتا، زبان پہ ضرور چڑھ جاتا ہے قرآن، لیکن وہ دل میں اترتا نہیں ہے. اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے. ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں حفظ میں حفظ سیکنڈ سٹیپ ہے. فرسٹ سٹیپ جو ہے آپ بچے کو سمجھا دیں، اسے پڑھا اچھی طرح سے. جس وقت وہ ایک صورت، بے شک آپ صورت وائز آپ چلیں، ترجمہ سکھا دیں پہلے، اسے وہ ترجمہ یاد آ جائے، اس کے بعد پھر وہ حفظ کرے گا تو وہ اسے لگے گا کہ قرآن اسے مخاطب کر رہا ہے. اس وقت اسے ایسی چیز فیل ہی نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں. قرآن جو ہے اللہ ہمارے سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن رسی ہے، اللہ ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک بندے کے پاس ہے، تو اس رسی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور بچے کو بھی وہ احساس نہیں ہوتا. اچھا، کس ایج میں بچے کو حفظ کرانا چاہیے؟ اگر کئی والدین پوچھتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اسکولنگ ہی شروع نہ کریں اور پہلے حفظ کروائیں. جیسے ماشاءاللہ ایز اے استاد بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، اپنے بچوں کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ خود اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکیں اور سمجھ بھی سکیں کہ کتنی بڑی یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک آنر بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے یاد کریں، حفظ کریں. تو کس ایج پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر رزلٹس آتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت بہتر ہوتا ہے کہ 5th کلاس میں بچے کو پڑھایا جائے اس وقت، کیونکہ اتنا وہ سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے آیات کو، وہ سمجھے گا. جب اسے ٹرانسلیشن میں آپ اسے سکھائیں گے تو وہ سمجھے گا، اور جب وہ سمجھے گا اسے حفظ کرنا آسان ہوگا. اور میرے خیال میں میکسیمم بہت ہی لیزی بچہ اگر ہوگا تو وہ 3 سال تک، میکسیمم 3 سال سے اوپر نہیں جائے گا، وہ 3 سال میں حفظ کر لے گا. اور انٹیلیجنٹ بچے جو ہیں وہ 1 سال میں بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو اسے 11 منتھ 10 منتھس میں بھی حفظ کر لیتے ہیں. لیکن اس عمر میں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ترجمہ بچے کو کروائیں، گو تھرو ہو جائے قرآن سے، اس کے بعد آیت کا ترجمہ ہو، پھر اگلی آیت کا ترجمہ ہو، پھر اس طرح سے وہ حفظ کرے، اور اس طرح اس کے دل میں بھی اترے گا، اس کی تربیت بھی ہوگی، اس کے عمل میں بھی نظر آئے گا. آپ کی بات سے یہ بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مطلب والدین بھی کئی دفعہ حفظ میں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ جلد بازی کرتے ہیں. بالکل. اور اس میں آپ کے اندر بھی تھوڑا سا پھر ٹھہراؤ اور صبر ہونا چاہیے. اچھا، والدین کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے، اسپیشلی حفظ کے ریفرنس سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ
مطلب ان کو شوق بہت ہے. الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں یہ شوق پایا جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو شاید گھر میں بہت زیادہ نماز کا اہتمام بھی نہیں کر رہے, خود زیادہ قرآن نہیں کھولتے, لیکن اپنے بچے کے لیے وہ شوق رکھتے ہیں, یہ محبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ یاد کریں. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو والدین جب اپنے بچے کو حفظ پروگرام میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے لیے کیا مینٹل پریپریشن رکھنی چاہیے, گھر کا ماحول کیسا رکھنا چاہیے, بچے کی تربیت کے کن عناصر پہ توجہ دینی چاہیے؟ اچھا بالکل, آپ کا یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس کی طرف توجہ واقعی دلانی چاہیے پیرنٹس کو, کیونکہ یہ ایک شکوہ آتا ہے مدرسہ سے اور اداروں سے کہ وہ گھر میں کوپریشن نہیں ہوتی. گھر میں بچہ حفظ, آپ نے حفظ میں بھیج دیا اور گھر میں وہی میوزک چل رہا ہے, وہی فلم چل رہی ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, ٹی وی شوز چل رہے ہیں, تو بچہ وہ نہیں کر سکتا. اسے پورا ماحول دینا ہے, کیونکہ مدرسہ میں آپ اسے, اگر تو وہ ڈے اسکالر ہے تو اس کے پاس فل ٹائم نہیں ہوتا, جبکہ حفظ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 12 آورز جو ہے وہ اسپینڈ کریں حفظ کو اور قرآن کو دیں, تب آپ اچھے ٹائم پہ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے اوپر, مطلب ایون یہاں تک بھی قاری حضرات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نسخہ ملتا ہے جو حافظے کو تیز کرتا ہے, بادام آپ بچے کو کھلائیں, اور طب نبوی میں اس کا ہے, آپ وہ پورا نسخہ ہے تو وہ بچے کو کھلائیں, اس کی صحت کا بھی خیال کریں, اسے دودھ بھی پلائیں, کھجور بھی کھلائیں, شہد بھی دیں, اور ساتھ ساتھ وہ گھر کا ماحول, لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور ٹی وی ڈراماز نہ ہوں, میوزک کا خاص کر خیال کیا جائے. اور پھر بچے پہ یہ توجہ دی جائے کہ وہ کوئی ناول نہ پڑھے, کوئی رسالہ نہ پڑھے, کوئی اس کا دماغ یعنی کہ جو ہے ایسی حرام محبتوں کے بارے میں اور حرام چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو, کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کا کلام پھر وہ اس طرح سے اندر نہیں جا سکے گا. اور چھوٹے بچے تو فوری طور پہ تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, وہ تو اپنے پیرنٹس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور وہ جیسے کر رہے ہوتے ہیں. اب بچہ ڈرامے میں انٹرسٹ نہیں بھی لے گا تو اگر ٹی وی چل رہا ہوگا گھر میں تو وہ اسے دیکھے گا اور وہ اس کے ذہن پہ. ایک تو یہ بات ہے نا کہ یہ تو فوکس گروپ آ گیا نا, انہوں نے حفظ کا پلان بنایا, گھر والوں نے کہا, بچے کو شوق انہوں نے کیا. بائی لارج اگر ہم کالج یونیورسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی, ان کا دین سے لگاؤ بھی نہیں ہوتا. شروع میں ہی آپ نے بتا دیا کہ مطلب پیار محبت کا یہ بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ ہمیں کلام اللہ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ بہت اسٹرانگ رکھنی ہے, قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے اور اس کو پڑھنے کا ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے عام کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنا, وہ کہتے ہیں پڑھائی اتنی ہے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. کیسے جو بھی کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کا تو ڈپارٹمنٹ اصول الدین ہے, انہوں نے ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھنا ہے اس کو, اور وہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کا ان کا تزکیہ بھی کروا دیتے ہیں. لیکن عام ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ قسم کے, ڈفرینٹ کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کیسے کریں گے یہ کام؟ اچھا, اس کے لیے نا دیکھیں تھوڑا سا ادارے کو بھی توجہ دینی چاہیے, انہیں تربیت پہ توجہ دینی چاہیے, بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دینی چاہیے. وہ کریکٹر بلڈنگ جس وقت ہوگی اور وہ بھی قرآن اور سنت کے روشنی میں ہوگی تو بہت اچھی جو ہے ان کی تربیت. جب وہ تربیت ہوگی انہیں مقصد حیات پتہ چل جائے گا, ان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں کیوں آئے ہیں. کیا وہ صرف ڈگری لے کے کیریئر بنا کے اور جاب کر کے شادی کر کے بچے پیدا کر کے, اس کے بعد کیا ہے ان کا مقصد؟ فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہیں ریئلائز کروایا جائے کہ ان کا دنیا میں آنا کسی وجہ سے ہے. ان کے ایمان کی تجدید ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ قرآن سے جڑیں گے اور پھر اس کی محبت ان کے دل میں اترے گی. اور یہ میں پریکٹیکل کر کے دیکھ رہی ہوں, بہت چینج آ رہا ہے ہماری بچیوں میں, بہت زیادہ چینج آ رہا ہے الحمدللہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک تو وہ اللہ سے تعلق بلڈ ہوتا ہے, لیکن اللہ سے محبت کیسے بڑھتی ہے؟ قرآن سے اللہ کی محبت, میں یہاں اگر آپ تھوڑے سے اجازت دیں تو ایک میں شیئر کرتی ہوں. میں ایک دفعہ ایک ناول پڑھ رہی تھی, اس میں مجھے پتہ چلا ایک اجنبی ہوتا ہے اور وہ کسی بچی کو لیٹر لکھتا ہے, وہ جانتا ہے اس لڑکی کو, وہ لڑکی اننون ہوتی ہے, بہرحال وہ الفاظ کا ایسا اسے گھیرتا ہے, وہ اسے نہیں پتہ ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ صرف الفاظ کو پڑھ کے ایموشنل اٹیچمنٹ فیل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اٹ مینس کہ الفاظ جو ہے وہ سائیکی پہ اثر رکھتے ہیں. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری آنکھوں سے ہمارے دل میں اترتے ہیں, اور جب وہ ہمارے دل میں اترتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ کا احساس دلاتے ہیں, اللہ کے وجود کا احساس دلاتے ہیں, اللہ سے ہمیں جوڑتے ہیں, محبت پیدا ہو جاتی ہے, بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی لیے
لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان جو لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن دیکھا، قرآن کو پڑھا، اور یہ ہمارے لیے قرآن اسی لیے تو معجزہ ہے، اور ہم بلیسڈ قوم ہیں، اس مسلم امت جو ہے وہ بہت بلیسڈ ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان یہ سچی کتاب موجود ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ ہم اس میں جب دیکھتے ہیں ہمارا دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، ہمیں اس کے الفاظ پڑھنا بھی ایک ایک عبادت لفظ پڑھنا جو ہے اس کی آپ نیکیاں دیکھیں جو کہ الفاظ جو ہیں وہی اصل میں محبت کو ڈیفائن اگر کریں تو وہ ایک الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے۔ قرآن جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کی مثال لیں، تلاوت ہو رہی ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہا لیکن آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اثر رکھ رہا ہے دل پہ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی لیکن آپ کو ایک تصور آ رہا ہوتا ہے، ایک خوشی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ اپنی ماں کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کا جو یہ ہے یہ الفاظ کا ہے، اور الفاظ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، اس میں ایک ویسٹرن میوزیشین تھی، فیمیل تھی، ایجپٹ کا واقعہ ہے، وہ جا رہی تھی اپنا کوئی بک ڈھونڈ رہی تھی، میوزیشین تھی، تو انہیں آواز آئی تلاوت کی، تو کہتی ہیں ہاں یہی تو بک مجھے چاہیے، تو وہ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، پھر انہیں پوچھا یہ تو کیا، وہ غیر مسلم تھی، نان مسلم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہمارے اللہ کا کلام ہے، کہتی ہیں بیسٹ میوزک جو ہے اس سے پہلے میں نے اپنی لائف میں نہیں سنا۔ آپ دیکھیں ایک عام جنرل انسان جو قرآن کو مانتا نہیں ہے، اس کا وہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے، اس کے دل پہ اس الفاظ نے کتنا اثر کیا، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے اللہ کے ساتھ یہاں سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کا تلاوت ہی کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کے تلاوت کا حق ادا کرو، تو وہ کیا حق ہوگا جو کہ ہم سب کو ادا کرنا چاہیے جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، یہاں ہمیں نا حکم یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، لا تعجل بِهِ لِسَانَكَ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا اسے تیزی تیزی سے نہ پڑھیں، اسے تسلی سے رحم آرام آرام سے پڑھیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، اور رمضان میں کئی دفعہ لوگ سپیڈ چھوڑتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا، بس وہ یہ کوانٹٹی بتاتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہمیں قرآن کو اگر ہم پڑھتے اسے ترجمہ سے ہمیں سمجھ آتی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایک ایک لفظ اس کا سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ میرے غالباً امام ابو حنیفہ کا روایت ہے ان سے، انہوں نے کہا کہ قرآن کو کم سے کم 3 دن میں ختم کیا جائے، تو یہ جو ہے ہمیں اس سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کو تیزی سے نہیں پڑھنا، کیونکہ بہرحال ہم اگر ٹھہر ٹھہر کے اسے پڑھیں گے تو اس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہے، ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے اسے 10 گنا زیادہ ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ الف لام میم حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ سورۃ اخلاص ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنی ساری نیکیاں اس وقت، آپ اسے ملٹیپلائی کریں 10 سے کتنی زیادہ ہیں، لیکن جس وقت میں پڑھ دوں گی آپ تھوڑا سا میرے انداز کو دیکھیں، قل هو اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کو بھی جب آپ فاسٹ چلا دیتے ہیں تو آپ مطلب نہیں سمجھ سکتے نا، یعنی کہ اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، ہم اس مقصد کے لیے اس کو کریں، اور اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی ہم اس لیول پہ جو ہے وہ لیں۔ اٹیچمنٹ ہوگی جس وقت ہم اس کا حق ادا کریں گے، اسے ٹھہر کے کریں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ ہم عزت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو اوپر رکھ دیں گے، تو یہ عزت اصل میں عزت کی یہ ہے قرآن کی کہ اس کے حق ادا کرے، اس کے حروف کے، اس کے کلمات کو سننے والا بھی اسے سمجھ جائے۔ بہت سی باتیں جب ہم کرتے ہیں اور بہت سے مسائل میں ہم پیار محبت کے گھرے ہوتے ہیں، تو ایک چیز خاص طور پہ نوجوان نسل کو بہت پریشان کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے ایسا کام کرنا، بس ہم سے ایک دم ہو گیا، لیپ ٹاپ کھولا، کسی کا میسج آیا، اس کو جواب دے دیا، کالج یونیورسٹی میں سوچا تھا خاموش رہنا ہے، کسی کے سامنے غلط بات نہیں کرنی، پھر کر دی۔ مرد حضرات بھی کہتے ہیں اور خواتین بھی کہتی نظر آتی ہیں، شادی کے بعد بھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ نہیں ہم سے کنٹرول کیوں نہیں ہوا۔
تو تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ اس کنٹرول پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا دین تو ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ صبر لے کے آؤ، صبر لے کے آؤ، جماؤ لے کے آؤ، سوچو سمجھو اور اس کے بعد فیصلے کرو. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر امپلس کنٹرول لے کے آئیں. اور امپلس کنٹرول کیسے آتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تیزی نہ دکھائیں، ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ وہ معاملہ کریں، اور وہ کوئی بھی معاملہ کرتے وقت آپ اس کے کانسیکوینسز پہ نظر رکھیں کہ میں نے یہ بولا، یہ کام کیا، یہ ایک بٹن دبا دیا، ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ دیا، ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیا، تو اس کے کیا اثرات جو ہیں سامنے آئیں گے. تو ایسے امپلسو قسم کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم اس کے مطابق اپنا موڈ بناتے ہیں اور پھر ہم ویسا ہی بیہیویئر دیتے ہیں، وہی ہمارے لیے یا تو خیر کے راستے کھولتا ہے یا ہمارے لیے مشکلات لے کے آتا ہے. امام شافعی کا ایک مقولہ ہے کہ صوفیاء کی محبت سے میں نے 2 باتیں حاصل کیں. ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا. دوسرا یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا کے رکھ دے گا. اسی طرح کے امپلسو جملے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی چیز پک کر لی اور کسی کو بھی جا کے کہہ دیا. اکثر اوقات جب خواتین اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں، پیار محبت کے معاملوں میں ہی ایسا ہو جاتا ہے گھر میں، تو شوہر کئی دفعہ جھنجھلا کے جب اسے لگتا ہے کہ بیوی نہیں بات سمجھ رہی تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی اور تم سے میں کیا کوئی معاملہ کروں. یہ ٹیڑھی پسلی کی بات کیا ہے؟ آئیے ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس لیے کہ اب آپ اس کے اوپر غصہ کریں گے تو وہ واقعی پھر الٹا ری ایکٹ کرتی ہے. اس کو پیار سے سمجھائیں تو وہ سن لیتی ہے بات. بس یہ ایک جب سے یہ چیز ایجاد ہوئی ہے ایجاد ہوئی اس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ چیز میری نظر میں ہم اس کو ہم مرد خود کرتے ہیں عورت کو، اس کو مطلب شدت اپنی نا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں جس وجہ سے عورت ٹیڑھی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے، میرے نظر میں وہ چیز نہیں ہے. ہم اپنا غصہ خود عورت پر اتارتے ہیں، اپنا باہر کا غصہ ہم عورت پر جا کر گھر میں اتارتے ہیں. لیکن اس کی وہ نہیں، وہ آپ وقت آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کا دیکھ بھال کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو باہر کی ہم وہ اتنی مشکلات کاٹ کے اپنے گھر میں جا کر اپنا بوجھ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز وہ نہیں ہے. لیکن ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ عورت کو ہم نے وہ ٹیڑھی وہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری نظر میں تو نہیں ہے ایسی بات. کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے نا عورت، اس لیے. ٹیڑھی پسلی عورت جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے نا اس لیے کہا گیا کہ تھوڑی سی ضدی ہوتی ہے اور بات جو ہے نا اپنی بڑی مشکل سے مانتی ہے اور بڑی مشکل سے اس کو منایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے. آپ اس کو سیدھا کریں گے تو سیدھا تو نہیں، خم تو نہیں نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ کو. سر عورت کو ٹیڑھی پتلی ایسے یہ وہ ہے ہم لوگوں کی، یہ اسپیشلی یہ ہے کہ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہو جاتا ہے ایسا. عورت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، غلطی مرد میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھپڑ مارے اس کو یہ کرے. تو بہت کم عورتیں کہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صحیح نہیں رہتی. عورت کو چولی اس کی جو عقل کہتے ہیں نا کہ گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو عقل آتی ہے مگر کچھ دیر بعد آتی ہے. یہ اکثر وجہ ہے. دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جہاں سے پیدا ہوئی ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو ٹیڑھی پسلی سے کہا جاتا ہے. کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے اسے تھوڑا بھی آپ غصہ کریں گے، کچھ بھی کریں گے نہ سیدھا کرنے کی کوشش کرنے کے، وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی. لہذا اس کو نیوٹرلی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام. عورت کو یہ تو عورت پہ ڈپینڈ ہے. اگر وہ نیکی کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے اس کی تعریف ہوگی کہ نیکی کی طرف. اگر وہ کوئی اچھا کام نہیں کرے گی، اچھا عمل نہیں کرے گی تو اس کو اس طرح ہی کہا جائے گا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی مرد کو اور عورتوں کو کچھ خصوصیات اور کچھ ڈیفیشنسیز کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ٹیڑھی پسلی کہا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں اس طریقے سے بات کو پہنچانا پاسبل نہیں ہے لاجیکلی، میجورٹی آف دا ٹائم آئی وڈ سے، جس طریقے سے مرد ایک بات کو سمجھ سکتا ہے. اور آئی تھنک مردوں کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے عورتوں کی نسبت. ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں، ہم زمانے میں نکلتے ہیں، عورتیں اس طریقے سے نہیں ہوتی.
تو آئی تھنک اسی بیس کے اوپر ٹیڑھی پسلی شاید کہا گیا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ ہیں ان کو اسی طریقے سے قبول کیا جانا چاہیے. یہ ٹیڑھی پسلی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ ایڑی میں ہوتی ہے, دماغ میں اس کی عقل نہیں. اور اگر اس کی عقل دماغ میں ہو تو یہ ہر وہ فیصلے کر سکے جو مرد کر دے. عورت تو بیسیکلی عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گھر کی چار دیواری کے لیے, دنیا کے کام کاج کے لیے, آفس کے لیے, دنیا کے معاملات کے لیے نہیں آئی ہے. عورت گھر سنبھالے گی, بچوں کو سنبھالے گی, خاندان کو دیکھے گی, شوہر کی خدمت اور عزت کی. ٹیڑھی پسلی اس لیے کہ اگر یہ سیدھی پسلی سے ہوتی تو پھر یہ مرد والا دماغ رکھتی, مرد والا دماغ نہیں ہے. دیکھیے جی, عورت ایک اچھی چیز ہے, اچھا انسان ہے. جیسے انسان اپنے آپ کو دیکھے, ہم بھی ٹیڑھے پتلے ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم ہمیشہ رہتے ہیں, وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو ان کا کبھی کبھی ہونا جو ہوتا ہے وہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ خامی ہم لوگوں میں آ جاتی ہیں جو ان کی نظر میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم شیئر تو نہیں کر سکتے ہیں. بھارت یہ ہے کہ وہ ان کی نظر میں ہوتی ہے. کوئی بھی عورت اپنے میاں کو جب وہ صبح نکلتے اور شام کو گھر آئے تو اس کے بارے میں کافی معلومات ہوتی ہیں. جی ناظرین, تو سروے آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ جو ٹیڑھی پسلی کی بات ہوئی ہے, اس کے ریفرنس سے جو حدیث ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے وہ پیش کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے. اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے چھوڑ کے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی. بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت ڈیفرنٹ ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ مرد کو یہ بتایا جا رہا ہے, خواتین ایموشنل ہیں, خواتین جو ہیں ان کا نیچر تم سے ڈیفرنٹ ہے اور تم انہیں کنٹرول نہیں کرو بلکہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو. ہماری سوسائٹی میں کبھی کبھی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے لیے مددگار ہوتا ہے تو اس کو زن مرید کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ تو بیوی کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس میں پیار محبت ہونی چاہیے, اس میں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ سب تب معاملات کب ہوں گے؟ جب ہم ایک اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی انسان کے اچھا ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. یعنی ہم جب ایسی باتیں پورے سوسائٹی میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ان کے پر توجہ نہ دیں بلکہ جو قرآن اور حدیث صحیح بیک گراؤنڈ, صحیح روح کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے اور جیسے کہ ہمیں کہا گیا اس کے مطابق کام کرنے کو, اس پر ہم توجہ دیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا اگر گفتگو کا محور وہ درست ہو جائے گا, ہماری سوچ درست ہو جائے گی تو ہماری محبت کا رخ اور محور بھی درست ہو جائے گا. اس کے بارے میں سوچئے گا اور اپنے گھروں میں وہ خیر اور وہ محبت لے کے آئیں جس سے آپ کا رب راضی ہو جائے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.